हमारी हदीस नंबर 110 है। बाब नंबर 1 है किताबुल वज़ू का। कल बताया था ना, इंशाल्लाह 3 किताबें हम मुकम्मल कर चुके हैं। आपको किताब की तारीफ़ भी बताई हुई है, बाब की तारीफ़ भी बताई हुई है। बुखारी साहब ने जो तारीफ़ें की हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ ये इस्तिलाहात कि बुखारी साहब के मुताबिक हम इस वक्त 3 किताबें पढ़ चुके हैं और अब ये उसका चौथी नंबर किताब है हमारे पास, किताबुल वज़ू, वज़ू का बयान, और बाब नंबर इसका 1 है और हदीस नंबर 110। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 जो थे वो इसके जुज़ वो मुकम्मल कर चुके हैं। आज हमारा चौथा है और बड़ा ही अल्हम्दुलिल्लाह कल इंशाअल्लाह ज़ुल्हिज्जा का चाँद तलू हो जाएगा और ये बड़े मुबारक मौके पर ये मुबारक अहादीस जो हैं वो आ रही हैं, तो इनको बड़े ध्यान से हमने सुनना और समझना। सबसे पहली बात कि हमने इस लफ्ज़ को बोलना कैसे है कि हम आम तौर पे हमने देखा था अपनी नानियों दादियों को वो वज़ू कहती होती थी, लेकिन फिर हमने बड़ा वो सोफिस्टिकेशन के साथ इसको वज़ू कहना शुरू कर दिया। लेकिन असल लफ्ज़ क्या है, वाव के ऊपर पेश है, वज़ू। क्या लफ्ज़ है? वज़ू। आइंदा से हमने इसको क्या पुकारना है? वज़ू, वज़ू। और हदीस की इस्तिलाह में वज़ू, वज़ू जो है वो उस बर्तन को कहते हैं जिसके अंदर वज़ू का पानी लाया जाता है। जैसे लोटा समझ लें, चिमची समझ लें, जिस जग समझ लें, जिसके अंदर भी आप पानी ला के तो वज़ू करेंगी उसको आप कहेंगी वज़ू। और ये जो आप एक्टिविटी जो आप कर रही हैं नमाज से पहले, ये है वज़ू। वज़ू और वज़ू दोनों के अंदर फ़र्क पता चल गया। वज़ू ये एक्टिविटी है और वज़ू वो बर्तन है जिसके अंदर आप वज़ू का पानी लाते हैं। अब ये देखें, पहला बाब है, वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। और इससे पहले आप कुरान को देखिए, कुरान क्या कह रहा है, साफ वाज़े क्लियर आयत है इसके अंदर, कुरान के अंदर सूरह माइदा में, सूरह माइदा में क्या कहा जा रहा है? सूरह माइदा में कहा जा रहा है कि इज़ा कुमतुम इलस्सलाती, इज़ा जब तुम खड़े होने लगो, क़याम करने लगो, तुम इलस्सलाते नमाज के लिए, जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो, क़याम करने लगो, तो उससे पहले क्या करो? फ़ग़सिलू, बस धो लो, वुजूहकुम, अपने चेहरे, व अयदियकुम, और अपने हाथ, इलल मराफ़िक़, कोहनियों तक। ये सूरह माइदा की आप आयत निकाल के ना तो फिर इसको आगे रखिएगा। माइदा की सूरत आयत नंबर 6 है, इसको आप सामने रखिएगा जो मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ। व इलल मराफ़िक़ की कोहनियों तक, वमसहू, और मसा कर लो, बिरुऊसिकुम, अपने सरों का, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव धो लो, काबैन एड़ियों तक, टखनों तक, और अपने पाँव धो लो टखनों तक। गोया ये हमें हुक्म दिया था कुरान के अंदर, और अब हमें हदीस में भी ये चीज़ सिखाई जा रही है कि वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। हदीस पढ़ते हैं फिर इसकी तशरीह देते हैं। अभी ये 2 चीज़ें आपको पता चली कि इसका तलफ़ुज़ क्या है, वज़ू, और वज़ू क्या है, वो बर्तन जिसमें वज़ू का पानी लाया जाएगा। अब आइंदा हमने इसको वज़ू कहना है, वज़ू नहीं कहना, ठीक है। और उसके बाद के जो है बेस, ये आपको कोई भी जो चीज़ नज़र आ रही है, ये दीवार है, इमारत है, इसका एक तो ये आपको ज़ाहरी तौर पे जो नज़र आ रही है वो है ना, लेकिन इसकी बुनियाद है जो हमें नज़र नहीं आ रही, वो इसके नीचे है, लेकिन वो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो बुनियाद ना होती तो ये दीवार मुनहदम हो जाती। इसी तरह से ये नमाज जो है वो तो हमें नज़र आ रही है कि हम मसल्ले पे खड़े हो गए हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तस्बीह और तकबीर वो कर रहे हैं, रुकू सजूद कर रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं। लेकिन जो हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही वो है कि जो वज़ू हमने किया वो नहीं नज़र आ रहा, वो सिर्फ अल्लाह जानता है और हम जानते हैं कि हमने किया कि नहीं किया। तो वज़ू जो है वो नमाज की बुनियाद है, वो इसका असलुल उसूल है। अब अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया है कि आप जब नमाज के लिए खड़े होने लगो तो पहले अपना मुंह, हाथ, चेहरा जो है वो धोवो, और अपने पाँव जो है वो सर का मसा करो और पाँव जो है वो टखनों तक धो लो। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें जो थी वो अल्लाह ताला ने इसमें बता दी। उसके बाद हदीस जो है वो मज़ीद इसकी तशरीहात करती है और इस पर अमल करना हमें वो हदीस के ज़रिए मालूम होगा। इस हदीस को लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स का वज़ू टूट जाए, वज़ू टूट जाए, यानी वज़ू उसने किया तो था लेकिन टूट गया, वज़ू जिस शख्स का वज़ू टूट जाए इसकी नमाज कबूल नहीं होती।
یعنی اگر بیچ میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی جب تک وضو نہ کرے. ایک حضرمی نے پوچھا, حضرمی سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ حضرموت جو علاقہ ہے نا اس کا رہنے والا, اس کا ایک باشندہ. ہاں, اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے محضرمی, اس کو بھی نوٹ فرما لیجئے. محضرمی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شخص جس نے جہالت کا زمانہ بھی پایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا, اس کو محضرمی کہتے ہیں. اور یہ حضرمی ہے, اس کا مطلب حضرموت کا رہنے والا. اے ابو ہریرہ, یعنی حضرموت کا رہنے والا, ایک حضرموت کے علاقے سے کوئی بندہ آیا تو اس نے کیا پوچھا؟ اے ابو ہریرہ, حدث یعنی بے وضو ہونا کیا ہے؟ یعنی اس نے پوچھا, جب انہوں نے فرمایا کہ جس کی وضو ٹوٹ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی, تو اس نے پوچھا کہ پھر وضو جو ہے وہ یعنی حدث بے وضو ہونا کیا ہے؟ حدث کہتے ہیں نا عربی میں اس کو, بے وضو جانے کا, وضو ٹوٹ جانے کو حدث کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا فسا یا زراعت, فسا یا زراعت, یہ دونوں لفظ عربی کے ہیں اور یہ وضو ٹوٹنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی فسا سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ہوا جو ہلکی یا آواز بلند پخانہ کے مقام سے خارج ہو. فسا اس کو کہتے ہیں جو ہلکی, اور وہ جو آواز بلند خارج ہو اس کو کہتے ہیں زراعت. زراعت. تو گویا آپ کو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ وضو کیا ہے. یعنی جب ہم نے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ اپنا چہرہ, ہاتھ کونیوں تک اور سر کا مسح کر لیا, پاؤں ٹخنوں تک دھو لیے تو ہم باوضو ہو گئے. لیکن اگر نماز کے دوران اگر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یہ ان علامات سے, تو پھر ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا. اب وضو جو ہے, وضو اس کے لفظ لغوی معنی ہے صفائی ستھرائی اور روشنی. صفائی ستھرائی اور روشنی شرعی اصطلاح میں, ہاں جی, یہ ساری جو باتیں ابھی میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں, کچھ بتانے جا رہی ہوں. یہ نہ سمجھیے کہ ہم تو بچپن سے ہماری نانیوں نے, ہماری ماؤں نے وضو کرنا سکھا دیا تھا, یہ آج سکھانے لگی ہے. تو یہ علم جو ہے اس کے لیے آپ پنگوڑے سے لے کے قبر تک آپ علم حاصل کر سکتے ہو. اور جب بھی آپ کوئی نکتہ سیکھو گے, قرآن اور حدیث ایسی چیزیں ہیں, یہ سمندر ہیں, جب آپ غوطہ لگاؤ گے نئی سے نئی جو ہیں وہ آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر سے نئی جواہر اور گوہر آپ کو ملیں گے. تو یہاں پہ کئی وہ چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. جیسے کہ پہلا لفظ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے وضو کہنا ہے, وضو نہیں کہنا. ٹھیک ہے, کیا کہنا ہے؟ وضو. اب یہ چونکہ یہ فقہی مسائل ہیں, وضو جو ہے فقہ کا ایک باب ہے, ایک اس کا موضوع ہے, اس کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے. یہ پورا ایک باب آئے گا آگے, باب الطہارہ, اور اس میں جو ہے یہ تو باب, یہ کتاب الوضو ہے نا, لیکن اس کے اندر ایک کتاب الطہارہ بھی آئے گی, صفائی ستھرائی, اس کے اندر بھی ہم یہ وضو کی تفصیل جان لیں گے. وضو کے لغوی معنی جو ہیں, یعنی لغات, ڈکشنری جو ہمیں بتاتی ہے, یہ تو اصطلاح میں ہم اس عمل کو کہہ رہے ہیں نا, وضو یہ ہے کہ بھئی ہاتھ منہ دھو لو, لیکن جو اس کے لفظی معنی ہے نا, لفظی یا ڈکشنری لغوی معنی جو ہے وہ ہے صفائی ستھرائی روشنی کے. شرعی اصطلاح میں وضو طریقہ مقررہ کے ساتھ صفائی کرنا ہے. شرعی اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ مقررہ طریقہ کے ساتھ صفائی اور ستھرائی کرنا, جس کی برکت سے قیامت کے دن اعضائے وضو کو نور حاصل ہوگا. کیا ہوگا؟ اعضائے وضو کو نور حاصل ہوگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو کو آیت قرآنی سے شروع فرما کر اشارہ کیا ہے کہ آئندہ جملہ تفصیلات کو اس آیت کی تفسیر سے سمجھنا چاہیے. کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آیت کی تفسیر ہے نا, یہ جو تھا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين, میں نے کہا کہ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے, اس کو آپ سامنے رکھیے گا. تو اس کے مطابق پھر اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ نے کتاب الوضو سے آپ نے سمجھنی. آیت مبارکہ میں بسلسلہ وضو چہرہ دھونا, کونیوں تک دونوں ہاتھوں کا دھونا, سر کا مسح کرنا, ٹخنوں تک پیروں کا دھونا اصل وضو کے طرز بیان پر کیے گئے ہیں. پورے سر کا مسح ایک بار کرنا یہی مسلک راج ہے, یعنی سر کا مسح جو ہے وہ ایک ہی بار ہے. باقی اعضاء جو ہیں ان کو آپ نے 3 بار دھونا ہے, لیکن سر کا مسح ایک ہی بار ہے. اور اس کی آگے جو ہم پڑھیں گے نا باب الطہارہ, اس میں اس کی بھی تفصیل آئی. یہ جو ہے اس کی علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے واو کے اوپر پیش پڑھنی ہے اور جو ہے زبر نہیں پڑھنی. یہ کس کی تحقیق ہے؟ علامہ قسطلانی. وہ کہتے ہیں کہ لفظ وضو کا لفظ واو کے پیش کے ساتھ وضو کرنے کے معنی میں ہے, اور واو کے زبر کے ساتھ لفظ وضو اس پانی پر بولا جاتا ہے جس سے وضو کیا جاتا ہے, یا وہ برتن جس میں آپ وضو کا پانی لیتے ہیں. یہ لفظ وضاعت سے مشتق ہے.
وضاعت ضیاء روشنی، جس کے معنی حسن اور نظافت کے ہیں. سبحان اللہ. اس کے یہ کہاں پہ جا رہا ہے، یہ کہاں سے مشتق ہے؟ وضو حسن اور لطافت سے، یعنی وضو کے ذریعے ہم اپنا حسن اور نظافت اور لطافت جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور. دیکھیں اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے جانا ہے. ہم عام کسی دنیاوی کسی ایم پی اے سے ملنے چلے جائیں تو جناب ہم غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، اور یہ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جب جانا ہے تو کیا ہم صفائی ستھرائی کے بغیر چلے جائیں گے؟ اس میں وہ نظافت اور لطافت اور حسن، اس کو ہم ضرور مد نظر رکھیں گے. ہاں یہ بھی ہے کہ ہر نماز سے پہلے اپنی زینت اختیار کرو، یہ اس میں بھی آئے گا. یہ تو جو ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز سے پہلے اپنی زینت جو ہے اس کو ٹھیک کرو. یہ نہیں کہ آپ نے شلوار اور دوپٹہ اور قمیض اور پہنی ہوئی ہے اور گندے مندے کپڑے ہیں اور پسینے سے نچڑے ہوئے ہیں اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے ہیں. ہاں جو ہم اگر مزدوری وغیرہ کر رہے ہیں تو اللہ کو ہماری عاجزی بھی پسند ہے، اور القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اگر وہ اس طرح نہیں کر سکتا کبھی کہ ہر نماز کے ساتھ غسل کرے، کپڑے بدلے، تو وہ اس کے لیے اللہ سے معذرت کر لے. اور لیکن اللہ کو وہ اس حال میں بھی پسند ہے. شاید اس کے پسینے کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو کسی عطر سے بھی زیادہ عزیز ہو جو کہ محنت کر کے آیا، کیونکہ القاسب حبیب اللہ ہاتھوں سے محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نظافت اور لطافت نہیں کر سکتے تو نماز ہمیں معاف ہو گئی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کو نمازی جو ہے وہ ہر طرح سے پسند ہے. اگر وہ نئی زینت اپنی جو ہے وہ کر سکتا ہے تو وہ وقت کم ہے، تو وہ جس طرح کا ہے آ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، اللہ کو وہ اسی طرح پسند ہے. تو عبادت کے لیے وضو کا جو عمل ہے یہ خصوصیات اسلام میں سے ہے جس کی نظیر مذاہب عالم پیش نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک ایسا ہمارا عمل ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا، کئی چیزیں ہماری، یہ علم الحدیث تو ہے ہی ایسا علم جس کی نظیر مذاہب عالم کے پاس نہیں ہے. اسی طرح سے یہ وضو، نماز وغیرہ جو ہے وہ دوسرے مذاہب میں ہے، وہ پڑھتے ہیں، لیکن وضو جو ہے نا، وضو یہ ایک ہمارے پاس بے نظیر چیز ہے، اور جس کا کہ دوسروں کے پاس یہ ہے ہی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اور اس کا دیکھیں کہ کتنا بڑا، ہمیں اس کا یوں سمجھ لیں کہ وضو کا ہمیں اتنا بڑا جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں کہ ہم حسن اور نظافت اور لطافت حاصل کر لیتے ہیں، اور آخرت میں سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچان لیں گے. آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو دوسری امتوں سے پہچان لوں گا. کیسے پہچانوں گا؟ کہ یہ جو وضو کرتے ہیں نا، وضو کا مطلب ہی چمک دمک ہے، تو ان کے جو میری امت ہوگی ان کے اعضاء جہاں جہاں وضو کا پانی لگتا ہے نا، وہاں سے ان کے وہ اعضاء، ان کے چہرے، ان کے کوہنیوں تک ان کے بازو، ہاتھ، پیر ان کے چمک رہے ہوں گے، اور اس چمک سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کریم کرے کہ ہمیں وضو پر مداومت عطا فرمائے، وضو پر مداومت عطا فرمائے، اور ہماری اگر کوئی کوتاہی ہے نماز میں وضو کی تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات معاف فرما دے، ہمارے وضو بھی قبول کرے اور نمازیں بھی قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وما علینا الا البلاغ.